अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम जहन्नम के हौलनाक मनाज़िर, इसमें आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में जाने वाले लोग। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, आज की नशिस्त का मौजू है हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में जाने वाले लोग। इस उन्वान को इस तरीके से शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला किसी को भी जहन्नम में गलत फ़ैसले से दाखिल नहीं करेगा। हर आदमी मुतमईन होगा जहन्नम में जाने वाला कि वो उसी का हक़दार है, क्योंकि उसके काले करतूत हैं। नाराज़ नहीं होगा। जिस तरीके से दुनिया के अंदर लोग ये कहते फिरते हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है कि जी मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, इसलिए मैं ये केस हार गया। क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा, अल्लाह के दरबार में ऐसा नहीं होगा, बल्कि जहन्नमी लोग चाहे कुछ मुद्दत के लिए जाने वाले हो या फिर हमेशा हमेश के लिए जाने वाले हो, रब के फ़ैसले पर राज़ी रहेंगे। अब ज़रा उन बदनसीबों का तज़किरा हो रहा है जो हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में रहेंगे। कभी वो निकल नहीं सकते, कभी भी रब की रहमत के वो मुस्तहिक नहीं हो सकते कि उसको निकाल लिया जाए। ऐसा हो नहीं सकता। वो कौन से बदनसीब हैं, हम और आप ज़रा गौर से सुने और अपने अंदर अगर वो बुराइयां कहीं भी पाई जा रही हो तो उसे छोड़ दें, क्योंकि जहन्नम बुरा ठिकाना है। जहन्नम बहुत बुरी जगह है। जहन्नम की आग चिमट जाने वाली है और उससे बुरा ठिकाना कोई भी नहीं है। वो कौन लोग होंगे? मुशरिक, काफिर हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में रहेंगे। अल्लाह का फरमान है सूरह बय्यना, सूरह नंबर 98 आयत नंबर 6, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम खालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। बेशक वो लोग अहले किताब में से जिन लोगों ने कुफ्र किया और मुशरिकीन जहन्नम के अंदर रहेंगे, खालिदीन फ़ीहा, हमेशा हमेश उसमें रहेंगे। और ये दुनिया की सबसे बदतरीन मखलूक है और ये लोग बदतरीन मखलूक हैं। जहन्नम से कभी भी निकल नहीं सकते, कभी भी इन लोगों को छुटकारा नहीं मिलेगा। अल्लाह ने कहा सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 39, वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। बेशक वो लोग जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, हमारी आयतों को झुटलाया, वो लोग जहन्नमी हैं और हमेशा हमेश उसमें रहेंगे, कभी भी निकल नहीं सकते। मुनाफिकीन जहन्नम में जाएंगे जिनका दिल कहीं और है और ज़बान किसी और चीज़ के बारे में बता रही है। यानी ज़बान मुख्तलिफ है, दिल मुख्तलिफ है। ज़बान से इस्लाम का दावा करते हैं लेकिन दिल से इस्लाम के ख़िलाफ़ कोशिशें कर रहे हैं। फ़ायदा नज़र आता है उसी की तरफ झुक जाते हैं और अपने आप को नुकसान से बचाना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए भी जहन्नम का वादा कर रखा है। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 68, वअदल्लाहुल मुनाफ़िक़ीना वल मुनाफ़िक़ात वल कुफ़्फ़ारा फ़ी नारि जहन्नम खालिदीन फ़ीहा हिय हस्बुहुम वलअनहुमुल्लाह वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम। अल्लाह ताला ने मुनाफिक मर्दों, औरतों और काफिरों से जहन्नम का वादा कर रखा है, हमेशा हमेश उसमें रहेंगे। ये उनके लिए काफ़ी है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, चिमट जाने वाला अजाब है, इंतहाई तकलीफ़ देने वाला अजाब है। कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि ये दुनिया दारुल अमल है, अमल करने की जगह है, वो तो काटने की जगह है। यहाँ जैसा बोएंगे वहाँ वैसा काटेंगे। नेकी करेंगे फ़ायदा होगा, बुराई करेंगे बुरा मिलेगा। नीम के दरख्त बोकर आम के फल तलाश करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, हो ही नहीं सकता। आदमी बुरा करे और वहाँ अच्छा पाए, ये नहीं हो सकता। रब ने जिस चीज़ से मना किया उसको आदमी करता है और जिस चीज़ को करने के लिए कहा उसको नहीं करता, तो रब की बात
نہ ماننے والا اس سے بڑا گناہ گار کون ہو سکتا ہے؟ یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے، یعنی اس کی مدد کے لیے کوئی بھی آدمی آگے نہیں بڑھے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو آگے بڑھ جائے؟ کوئی بھی نہیں، رب کے علاوہ کوئی بھی وہاں مدد کرنے والا نہیں ہے۔ وہاں رب کی عدالت ہے، اسی دنیاوی عدالت کی طرح وہاں فیصلے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے حق میں جو فیصلہ کرے گا تمام کے تمام اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 153، والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع باحد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میرے بارے میں اس امت کا کوئی بھی یہودی نصرانی سنتا ہے اور میں جو چیز لے کر آیا اس پر ایمان نہیں لاتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ناظرین، یہاں بتانا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158، کہ اللہ نے کہا آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، قیامت تک دوبارہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے لیے بھی رسول ہیں، عیسائیوں کے لیے بھی رسول ہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی رسول ہیں، پیغامبر ہیں، دنیا میں بسنے والے تمام انسان اور تمام جنات کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جو لوگ مانتے ہیں ان کو امت اجابت کہا جاتا ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے ان لوگوں کو امت دعوت کہا جاتا ہے، یعنی ان کو دعوت دی جائے گی کہ آپ آئیے، اسلام آپ کا بھی ہے، آپ اسلام کو قبول کیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھی رسول ہیں، آپ ان کی بات مانیے۔ تو جو لوگ قبول کر لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں، وہ مسلمان کہلاتے ہیں، اور جو لوگ نہیں مانتے وہ غیر مسلم ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس امت کا کوئی یہودی کوئی نصرانی میرے بارے میں جانتا ہے اور مجھ پر یقین نہیں رکھتا، میں جو چیز لے کر آیا اس کو نہیں مانتا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نجات کی راہ اگر کہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہے۔ ناظرین یاد کیجئے، مشرکین، منافقین، کفار، ان لوگوں کے بارے میں اگر کوئی سفارش کرنا چاہے گا تو رب کے دربار میں وہ سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کچھ مدت کے لیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ حکم دے گا نیک لوگوں کو کہ وہ سفارش کریں، اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ وہ ان کے حق میں سفارش کریں، اللہ حکم دے گا ولیوں کو، بزرگوں کو کہ وہ ان لوگوں کے حق میں سفارش کریں تاکہ جہنم سے ان کو نکال لیا جائے۔ لیکن کون سے ولی، کون سے بزرگ؟ نام کے ساتھ نہیں آیا کہ عبد الرحمن بزرگ ہیں، عبداللہ بزرگ ہیں، عبداللہ ولی ہیں، عبد الرحمن ولی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں آیا۔ کون ولی ہے، کون بزرگ ہے، وہ صرف رب جانتا ہے، اور رب ایسے لوگوں کو موقع دے گا تو یہ لوگ سفارش کریں گے تو رب ان لوگوں کو جہنم سے نکلوا لے گا، اور خود رب بھی ایک مٹھی بھر لوگوں کو جہنم سے نکالے گا۔ ایسے لوگوں کو جہنمیون کہا جائے گا، اور یہ لقب پیار و محبت کے لیے ہوگا، حقیر سمجھنے کے لیے نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نکالے گا۔ سب سے آخر میں جو جنت میں ڈالا جائے گا اور جہنم سے آخری فرد جو نکالا جائے گا وہ ہوگا جو تمنا کر لے، جو چاہ لے، اور پھر اس آدمی کو دنیا کا 10 گنا بھی ملے گا۔ آخری آدمی وہ ہوگا، موحد ہے، مسلمان ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اسے ضرور نکالے گا، اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال لے گا۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 26، من ماتا وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی اس حالت میں مرا کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن جو آدمی اس حالت میں مرا، شرک پر مرا، کفر پر مرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، ایک اللہ کو نہیں مانتا،
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا لیکن شرک کے علاوہ جس چیز کو چاہے معاف کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دربار میں اپنے مشرکوں کے حق میں سفارش بھی قبول نہیں کرے گا، کافروں کے حق میں سفارش بھی قبول نہیں کرے گا۔ آپ غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پر اور ان کے باپ آزر کے واقعے پر۔ صحیح بخاری کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے، ہم اور آپ کیوں نہیں سوچتے؟ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 7 باب نمبر 8 حدیث نمبر 3350۔ ناظرین، اس کے اندر کیا واقعہ ہے، کس قسم کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حسب وعدہ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی مشرک ہے، کافر ہے، تو اس کے حق میں کسی کی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لیکن ان کی سفارش ان کے باپ کے حق میں بھی قبول نہیں کی جائے گی، آزر کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان کے باپ کافر تھے، مشرک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اس کے اندر یہی آیا ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات آزر سے ہوگی، تو آزر کہے گا کہ اب میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے کہیں گے میں نے کہا تھا نا کہ میری نافرمانی نہ کرنا تو دنیا میں بات نہیں مانے، تو آزر کہے گا اب میں ایمان لاتا ہوں، تو آخر باپ ہی تو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، ہاتھ اٹھا دیں گے، دعا کریں گے، میرے رب تو نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرے گا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جملہ ہوگا فَأَيُّ خِزٍ أَخْزَىٰ مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ، اللہ تعالیٰ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے دور ہے۔ تو اللہ کیا جواب دے گا؟ انی حرمت الجنت علی الکافرین، کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے۔ اب غور کیجئے کتنا بڑا آدمی، کتنا بزرگ آدمی، ولی آدمی، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا، اپنا دوست بنایا، اگر دوست بھی کسی مشرک کے حق میں دعا کرے، کسی کافر کے حق میں دعا کرے، رب اسے قبول نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیے، وہ دیکھیں گے تو ایک بجو کے شکل میں اس کے باپ کو بنا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں ایک نبی کی سفارش اپنے مشرک باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ ناظرین غور کیجئے، اسی طریقے سے وہ آدمی جو دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کسی اور دھرم کو قبول کر لیتا ہے، تو ایسا مرتد آدمی بھی جہنمی ہے۔ اگر اس نے توبہ استغفار نہ کیا تو اس کے لیے جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین کو چھوڑ دے تو ان کے اعمال برباد ہو گئے دنیا اور آخرت میں، یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب ناظرین غور کرنا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جہنم کے اندر جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیا، کون سی کمی ان کے اندر رہ گئی، کون سی خرابیاں ان کے اندر پائی گئی، تاکہ ہم اور آپ ان خرابیوں سے دور رہیں، ان برائیوں سے دور رہیں، اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں۔ اہل کتاب کو لیتے ہیں، اہل کتاب یہود اور نصارہ کو لیتے ہیں، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا۔ یہودی لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول نہیں مانتے ہیں۔ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جو موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے۔ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ مانے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔
تو ہم مسلمان تمام رسولوں کو مانتے ہیں۔ یہودی لوگ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی ہے ان کو نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مانتے ہیں، لیکن آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہیں۔ جس طریقے سے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 146، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بے شک ہم نے جس کو کتابیں دی ہے وہ لوگ ان کو جانتے ہیں جس طریقے سے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح جب ہم یہود و نصارہ کی خرابیاں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیز ملتی ہے کہ ان کے اندر کون سی خرابی پائی جاتی ہے۔ جیسے وہ لوگ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جیسا کہ یہودیوں کا کہنا ہے، اور عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یا اللہ کہتے ہیں، یا تین میں سے ایک مانتے ہیں۔ اللہ نے اس عقیدے کی تردید کی ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 30، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے، مسیح اللہ کے بیٹے۔ یہ تو وہی باتیں کر رہے ہیں جو پرانے لوگ باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ ان کے زبان کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قتل و غارت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد کرے، کہاں یہ لوگ جا رہے ہیں؟ اس لیے وہ لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح ان کے اندر یہ کمی پائی گئی اہل کتاب کے اندر کہ وہ لوگ غلو کرتے ہیں۔ غلو کرنا یعنی حد سے زیادہ تجاوز کر جانا، جس کا جو مقام نہیں ہے اس مقام سے اٹھا کر بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، یہ خرابی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، اللہ پر حق بات کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ مسیح بن مریم اللہ کے رسول ہیں، ان کا کلمہ ہے جو القاء کیے گئے مریم کی طرف، اور وہ روح ہیں۔ رک جاؤ، تم لوگ تین مت کہو، تین اللہ ہے ایسا مت کہو، اللہ تو ایک ہے، ان کی ذات پاک ہے۔ جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، برائی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ہے۔ اللہ نے غلط ٹھہرایا اور کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کفر کیا ان لوگوں نے جن لوگوں نے یہ کہا کہ مسیح وہی اللہ ہے، اللہ ہی مسیح بن مریم ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اس کے اوپر جنت حرام ہے، جہنم اس کے لیے ہے، اور اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 73 سے 75 میں کہا گیا کہ تم لوگ مت کہو کہ اللہ تین کا تیسرا ہے۔ جن لوگوں نے ایسا کہا ان لوگوں نے کفر کیا۔ پھر آگے کہا گیا اس میں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، ان کی ماں پاک دامن عورت ہے، دونوں کھانا کھاتے تھے، تو جو کھانا کھائے وہ اللہ نہیں ہو سکتے۔ تو غلو کرنے سے منع کیا گیا کہ آدمی غلو نہ کرے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3445، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ لوگو میرے مقام و مرتبے کو اس طریقے سے اونچا مت اٹھانا جس طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا دیا ہے۔ میں تو بس بندہ ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ ان لوگوں کے اندر یہ برائی پائی جاتی تھی، اپنی پاک دامنی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جنت کے اندر تو یہودی جائیں گے، جنت کے اندر تو نصرانی جائیں گے، کوئی اور جا نہیں سکتے۔
سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہودیوں اور نصرانیوں کا خیال ہے کہ جنت کے اندر وہی لوگ داخل ہوں گے، یہ ان کی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے دلیل لے آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ وہ لوگ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بت پر، طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور مشرکین سے کہتے تھے کہ تم ہی لوگ حق پر ہو۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52 میں ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کلمات کو بدل دیتے تھے، تحریف کرتے تھے، تورات کے اندر تحریف کر دیا، انجیل میں تحریف کر دیا۔ یہی وجہ ہے نبیوں کو وہ لوگ قتل کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ منافقین کو لیجئے جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اگر ہمارے اندر بھی وہ برائی پائی جاتی ہے تو ہمیں دور رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نشانیاں بیان کی ہے۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 34، کہ جس آدمی کے اندر 4 چیز پائی جائے گی، 4 خصلتیں پائی جائے گی، وہ پکا منافق ہوگا۔ اگر ایک چیز بھی پائی جائے گی، جب تک کہ چھوڑ نہ دے، وہ نفاق کی ایک چیز پائی جاتی ہے۔ اذا تؤمن خان، امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کیا جائے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بھی بات کرے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو وہ حق کو بھلا دیتا ہے اور فسق و فجور بکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائی ہے، منافقوں کی یہ نشانی ہے۔ یہ لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے مدینہ کے اندر تیار ہوئے، اور ان کے دل بیماری سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ صحابہ کا ایمان اصل کسوٹی ہے۔ صحابہ جیسا جو ایمان لائے گا وہ فائدے میں ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137۔ یہ لوگ اپنے فیصلے دوسروں کے پاس لے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، اپنے فیصلے دوسروں کے پاس نہیں لے جانا۔ مشرکین مکہ کو لیجئے، کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ لوگ فرشتوں کو پوجتے تھے، وہ لوگ جناتوں کو پوجتے تھے، وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کو پوجتے تھے۔ تو ہمیں ان برائیوں سے دور رہنا ہے۔ آپ لیجئے نوح علیہ السلام کی قوم کو، سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 23 اور 24 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ 24 اور 25 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ بزرگوں کے نام ہیں۔ بزرگ پرستی تھی، اسلام کے اندر کوئی بزرگ پرستی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بات چلے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی۔ اس لیے ناظرین، ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے۔ ان لوگوں کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق ٹھہرے ہیں، ہمیں ان سے دور رہنا ہے۔ تو آج کے درس میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کافر ہیں، مشرک ہیں، مرتد ہیں، منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان تمام برائیوں سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے سائے رحمت میں جگہ دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔